प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेजबान समी इब्राहिम। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेकाम दुनिया के लिए 10वां बड़ा खतरा। अफ्रीकी अवाम भी पाकिस्तान से खौफजदा। मलाला यूसुफजई का अक़वाम मुत्तहिदा में खिताब, बच्चों के लिए तालीम मुफ्त करने की अपील। सदारती इंतखाबात के लिए इलेक्शन शेड्यूल तलब। मुस्लिम लीग नून में मजबूत धड़ा सदर जरदारी की जल्द रुखसती चाहता है। मौजूदा हुकूमत भी साबिक हुक्मरानों जैसी है, न अवाम खुश न सुप्रीम कोर्ट मुतमईन। अगले चंद दिन अहम, लंदन पुलिस की तहकीकात का नतीजा सामने आने का इम्कान। अमेरिका के मशहूर तहकीकाती इदारे प्यू रिसर्च सेंटर ने अपनी एक सर्वे रिपोर्ट में दुनिया को दरपेश 10 बड़े खतरात की निशानदेही की है। इसमें माहौलियाती तब्दीली पहला, मुआशी अदम इस्तेकाम दूसरा, इस्लामी इंतहा पसंदी तीसरा और ईरान का एटमी प्रोग्राम चौथा बड़ा खतरा करार दिया गया है। लेकिन हैरत की बात यह है कि इस रिपोर्ट में पाकिस्तान के अंदर सियासी अदम इस्तेकाम के लिए अदम इस्तेकाम को दुनिया के लिए 10वां बड़ा खतरा करार दिया गया है। और यह कहा गया है कि अफ्रीका के लोग भी इस बात से मुत्तफिक नजर आते हैं कि अगर पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेकाम हुआ तो इससे दुनिया एक बहुत बड़े खतरे से दोचार हो जाएगी। बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने यह मुल्क इसलिए हासिल किया था कि यहाँ आइन और कानून के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी जा सके और पाकिस्तान दुनिया में अमन के लिए अपना मस्बत किरदार अदा कर सके। लेकिन ये हम कहाँ आ गए हैं कि दुनिया आज हमसे ख़तरा महसूस कर रही है? ये क्या सारी सूरत हाल है? कहाँ हम जा रहे हैं? इस पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ दानिश्वर डॉक्टर हसन अस्करी रिजवी साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, ये मुल्क तो इसलिए हासिल किया गया था कि लोग अपने दीन के मुताबिक अमन से ज़िंदगी गुजार सकें। आज अब मिस्र में देखें कितनी शोरिश है, अफगानिस्तान में क्या कुछ हो रहा है, लेकिन अफ्रीका के लोग भी इस बात से ख़तरा महसूस कर रहे हैं कि पाकिस्तान में अगर सियासी अदम इस्तेकाम हुआ तो दुनिया एक बड़े ख़तरे से दोचार हो जाएगी। देखिए, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि पाकिस्तान बना था एक अच्छे रिस्पॉन्सिबल मुल्क की हैसियत से, जहाँ इंसानी फलाह और मुसलमानों की बेहतरी को नुक्ता नज़र होगा। लेकिन हम अब किसी और तरफ निकल पड़े। जो ये ख़तरे का इजहार किया गया है या शकूक का जो इजहार किया गया है, वो हैरानी की बात नहीं है। उसकी वजह यह है कि अगर मुल्क में अदम इस्तेहकाम होता है तो बैनुल-अक़वामी सतह पर ख़तरा, दो किस्म के ख़तरे महसूस किए जाते हैं। एक तो ये है कि पाकिस्तान में जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं और फिर दूसरे मुल्कों के भी काफ़ी जहादी एलिमेंट हमारे ट्राइबल एरिया के अंदर बैठे हुए हैं। तो आलमी सतह पर थिंकिंग ये है कि अगर पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम होता है तो इन ग्रुप्स को मैनेज करना बहुत मुश्किल होगा और ये ग्रुप ना सिर्फ पाकिस्तान की सरजमीन बल्कि पाकिस्तान की सरजमीन के बाहर एक्टिविटीज़ करेंगे। लिहाजा अगर इनको कंट्रोल करना है तो इनको कंट्रोल पाकिस्तानी रियासती अदारों के ज़रिए ही हो सकता है। उसकी वजह से अदम इस्तेहकाम को ख़तरा बताया गया है। दूसरे मेरा ख्याल है इसकी वजह जो मुझे नज़र आती है वो ये है कि पाकिस्तान के पास एक न्यूक्लियर प्रोग्राम भी है। ये पाकिस्तान की बड़ी हिम्मत है कि उसने एक मुस्तहकम न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाया। अगर पाकिस्तान में उस किस्म का अदम इस्तेहकाम होता है जिसका तज़किरा यहाँ इस रिपोर्ट में हो रहा है, फिर तो सवाल ये पैदा होता है कि इस न्यूक्लियर प्रोग्राम को कंट्रोल कौन करेगा। इसकी वजह से भी ये शकूक जो है वो बाहर की दुनिया में एक्सप्रेस किए जाते हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की सूरत हाल इतनी ख़राब है कि पाकिस्तान बिखर जाएगा। पाकिस्तान की मुश्किलात तो हैं, लेकिन हमें उन मुश्किलात को रिकग्नाइज़ करके उनके हल ढूंढने हैं और पाकिस्तान की सूरत हाल इतनी ख़राब नहीं है जितनी दुनिया समझती है। ये तो आपकी बात दुरुस्त है। हम पाकिस्तानी हैं और हम यही कहेंगे कि हालात इतने ख़राब नहीं हैं। हम पाकिस्तान में यही कहेंगे कि हमारी हर चीज़ महफूज हाथों में है। लेकिन ये बात तो निहायत अहम है कि दुनिया का क्या परसेप्शन है, दुनिया हमारे बारे में क्या सोचती है। तो ये जो सारा परसेप्शन है, इसको दूर करने के लिए इस वक्त जो सूरत हाल है जिसमें हमारी सियासी क़यादत भी है, हमारी अस्करी क़यादत भी है, आपको लगता है कि हम सही सिमत जा रहे हैं? आपका ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जो दुनिया की पॉलिसीज़ पाकिस्तान की तरफ बनती हैं वो इस बुनियाद पे नहीं बनती कि मैं क्या कह रहा हूँ या आप क्या कह रहे हैं, बल्कि वो इस बुनियाद पे बनती हैं कि दुनिया आपको किस तरह देखती है। और बदकिस्मती से हमारा इमेज इंटरनेशनल लेवल्स पे मनफी है और इस वक्त हमारी हुकूमत को, चाहे फ़ौजी क़यादत हो चाहे सिविल क़यादत हो, इस तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। जब तक आप इस मुल्क में टेररिज्म को कंट्रोल नहीं करेंगे, आप कितनी बातें कर लें, आपकी बात बैनुल-अक़वामी सतह पर मौसर नहीं हो सकेगी। और यही वो कमज़ोरी है जिसकी वजह से पाकिस्तान की हैसियत बैनुल-अक़वामी सतह पर कमज़ोर हो जाती है।
اب یہ دیکھیں، میں اس پہ آپ کا ضرور کامنٹ چاہوں گا کہ یہ ایبٹ آباد کمیشن کی جو رپورٹ ہے اس کے حوالے سے مختلف قسم کی گفتگو ہو رہی ہے، لیکن کوئی آدمی اس سوال کو ایڈریس کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جو پوری دنیا ہم سے مانگ رہی تھی کہ 9 سال تک اسامہ بن لادن پاکستان میں رہا، اس کو کس نے فیسیلیٹیٹ کیا، اور ہم ہیں کہ بڑی آسانی سے صرف یہ بات کہہ کے کہ یہ ایک انٹیلیجنس فیلئر ہے، ہم چاہتے ہیں کہ دنیا ہماری اس بات پہ یقین کر لے۔ دیکھیے، دنیا آپ کی بات پہ صرف اس لیے جو ہے مان لیتی ہے، دل سے نہیں ویسے مان لیتی ہے سیاسی طور پہ کہ چلو پاکستان کی حکومت کو مزید خراب نہ کیا جائے، لیکن بنیادی طور پر اس سوال کا جواب ہمیں خود تلاش کرنا ضروری ہے کہ آپ جس کے لیے سوورینٹی کے لیے اتنے بے چین ہیں اور سوورینٹی کے لیے دنیا سے لڑنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کی سوورینٹی آپ کے اپنے ملک میں وائلیٹ ہو رہی ہوتی ہے اور آپ اسے کہہ دیتے ہیں کہ لیپس ہے۔ یہ بنیادی طور پہ لیپس نہیں ہے، یا تو کوئی اس میں شامل ہے، کچھ لوگ شامل ہیں، یا یہ بہت بڑی نالائکی ہے۔ لیپس نہیں ہے، نالائکی ہے۔ اچھا، یہ ایک تو اس میں ہماری نالائکی بھی ہوگی، ذرا اس پہ ضرور کامنٹ کیجئے گا کہ یہ جو سارا پرسیپشن ہے اس میں کہیں کوئی سازش بھی ہوگی، ہمارے دشمن بھی اس کو بڑا ہوا دے رہے ہوں گے کہ ہمارا برا پرسیپشن بنے۔ دیکھیے، اب ہوا دیں گے۔ دیکھیے، پرسیپشن کو خراب کرنے میں ہمارا بڑا کنٹریبیوشن ہے، ہم لوگ مانتے نہیں ہیں اور دنیا سے لڑنے کو پھرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جو ہمارے مخالفین ہیں وہ ظاہر ہے اس قسم کی رپورٹ کو کیش کرتے ہیں، اس قسم کی رپورٹوں کو پھیلائیں گے اور ایک پبلسٹی ہمارے خلاف اس کے ذریعے کی جاتی ہے، اس کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ لیکن بنیادی طور پہ ہمیں خود بھی کبھی جذبات سے علیحدہ ہو کر ٹھنڈے دماغ سے اپنے کمرے میں بیٹھ کے سوچنا تو چاہیے نا، چاہے ہم کسی اور سے بات نہ کریں۔ خود تو آپ سیلف انالیسس کر کے دیکھیں کہ اگر دنیا میں جن ملکوں نے ترقی کی ہے، میں تو آپ سے صرف اتنا کہتا ہوں کہ جن مسلمان ملکوں، آپ دوسروں کو چھوڑ دیں کیونکہ آپ اسلام کے دائرے میں رہنا چاہتے ہیں، جن مسلمان ملکوں نے ترقی کی ہے، آپ جا کے ان مسلمان ملکوں کی سیاست کا، اس مسلمان ملکوں کی معاشرت کا جائزہ لیں اور اس کے بعد پھر آپ یہ سوچیں کہ یہ چیزیں آپ کے ہاں کیوں نہیں ہوتی ان ملکوں میں جا کے۔ ملیشیا ہے، انڈونیزیا ہے، ٹرکی ہے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر حسن عسکری، جو یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہماری کیا پالیسیز ہیں، کیونکہ یہ بات نہایت اہم ہے کہ دنیا ہمارے بارے میں کیا سوچتی ہے۔ ناظرین، ہمارے ساتھ ہی رہیے، یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا، اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے اس سٹوری پر۔ ملالہ یوسفزئی کا اقوام متحدہ میں خطاب، بچوں کے لیے تعلیم مفت کرنے کی اپیل۔ صدارتی انتخابات کے لیے الیکشن شیڈول طلب، مسلم لیگ نون میں مضبوط دھڑا، صدر زرداری کی جلد رخصتی چاہتا ہے۔ ملالہ یوسفزئی نے آج اپنی 16ویں سالگرہ پر اقوام متحدہ کے ایک خصوصی اجلاس سے خطاب کیا۔ اس خطاب میں ان کا یہ کہنا تھا کہ دہشت گردی اور انتہا پسندی کا مقابلہ صرف تعلیم کو عام کرنے سے ہی کیا جا سکتا ہے۔ ملالہ یوسفزئی نے کہا کہ اگر ان کے بس میں ہو تو وہ طالبان کے بچوں کو بھی اسکول میں داخل کرائیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ ڈرنے والی نہیں ہیں اور تعلیم کے لیے وہ اپنی جدوجہد جاری رکھیں گی۔ آج ملالہ یوسفزئی نے جب خطاب کیا تو انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جو شال انہوں نے اوڑھ رکھی ہے وہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی ہے۔ آج جو پاکستان نے نیک نامی کمائی، جو عزت میں اضافہ ہوا، ملالہ یوسفزئی کے اقوام متحدہ میں خطاب سے، اس کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف تجزیہ نگار جناب رسول بخش رئیس صاحب۔ السلام علیکم رسول بخش رئیس صاحب۔ وعلیکم السلام۔ رئیس صاحب، آج ملالہ یوسفزئی نے تقریر کی، خطاب کیا وہاں پر اقوام متحدہ میں، کچھ اس پر کامنٹ فرمائیے اور یہ بھی بیان کیجیے گا کہ پاکستان میں جو اس وقت تعلیمی اداروں کی صورتحال ہے اور جس طرح بچوں کو اسکول بھی اویلیبل نہیں ہے۔ ملالہ تو پاکستان کی ایک بہت بڑی آواز ہیں، اور خصوصاً جو خواتین کی تعلیم کا ایک علم انہوں نے بلند کیا ہے اور اس کے حق میں جو آواز بلند کی ہے وہ ساری دنیا میں سنی جا رہی ہے، اور ملالہ کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ساری دنیا کے ممالک اس وقت یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی بچیاں اسکولوں میں جائیں اور لڑکے بھی اور لڑکیاں بھی پڑھیں اور زمین جو تعلیم کا زیور ہے اس سے آراستہ ہوں۔ یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے پاکستان کے لیے کہ جس انداز میں ہمیں جو نوبل پرائز کے لیے بھی اس کو نامینیٹ کیا گیا ہے کہ ملالہ ایک انٹرنیشنل فگر کے طور پر ایمرج ہوئی ہیں اور بچوں کی تعلیم کے لیے جو کچھ وہ کر رہی ہیں اس کی پاکستان کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ اچھا رئیس صاحب، سیو دی چلڈرن نامی جو تنظیم ہے اس نے ایک اپنی رپورٹ بھی اس موقع پر آج جاری کی ہے۔
جس میں یہ بتایا گیا کہ گزشتہ 5 سال میں ہم نے دیکھا ہے تقریباً 1000 سکول تباہ ہوئے ہیں، 35 کالجز کو تباہ کیا گیا ہے۔ اگرچہ حکومتوں نے فنڈز تو رکھے ہیں لیکن کوئی بڑی کوشش ہمیں نظر نہیں آ رہی یہ ان سکولوں اور کالجوں کو ری بلڈ کرنے میں۔ دیکھیں کوششیں ضرور ہو رہی ہیں، خصوصاً خیبر پختونخوا کی جو حکومت ہے اس نے جو تعلیم کا بجٹ ہے تقریباً 24% زیادہ بڑھایا ہے، ماضی سے کہیں زیادہ ہے، اور کیا یہ کافی ہے اس کے بارے میں سمجھتا ہوں کہ سوالات ہیں، ہمیں مزید بڑھانا چاہیے۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ جو پیسہ اس وقت بجٹ میں تعلیم کے لیے اویلیبل ہے، اگرچہ وہ سارے ہم ملائیں، جو قومی ہے، مرکزی حکومت کا جو بجٹ ہے، صوبائی حکومتوں کا بجٹ ہے، وہ ہماری جی ڈی پی کے ریشو کے تقریباً 2% کے برابر آتا ہے۔ حکومت نے یہ کہا ہے، اور جو خصوصاً جو ہماری بڑی سیاسی جماعت ہے مسلم لیگ نون، کہ آہستہ آہستہ ہم بڑھا کے اس کو ہم 4% پر لے جائیں گے یا 5% جی ڈی پی کا لے جائیں گے۔ جب وہ کریں گے تو ظاہر ہے کہ نتائج مختلف ہوں گے، لیکن اس وقت ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ جو بجٹ میں رقم رکھی گئی ہے، مخصوص کی گئی ہے تعلیم کے لیے، اس کو ہم صحیح طرح سے ہم خرچ کریں، اور جو اسکول دہشت گرد تباہ کر رہے ہیں اس میں ہم کمیونٹی کو بھی موبلائز کریں، ساری پاکستان کی کمیونٹی کو، کہ اگر ایک اسکول وہ تباہ کرتے ہیں تو اس کی بجائے ہمیں 2 اسکول بنانے چاہیے، کیونکہ ان کی خواہش ہے، ان کی کوشش ہے، اور یہ سب سے بڑی لڑائی ہے جو ہم نے یہاں پہ لڑنی ہے، کہ وہ ہمارے بچوں کو اپنے کنٹرول میں، اپنی تعویل میں لے سکیں، اور ان کو ایک جو تعلیم کے ذریعے ایک صلاحیت آتی ہے، ایک آزادی آتی ہے، ایک روشنی آتی ہے، اور وہ ایک مقام جو انسان حاصل کرتا ہے وہ حاصل نہ کر پائے، اور اس کے لیے ہتھیار اٹھائیں ان کے لیے، اور ان کے لیے وہ جس قسم کی لڑائی پاکستانی معاشرے کے خلاف یا دنیا کے خلاف وہ لڑنا چاہتے ہیں اس میں ان کے سپاہی بن جائیں۔ یہ ایک بہت بڑی لڑائی ہے جو ہمیں لڑنی چاہیے، ہمیں حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے۔ اگر وہ ایک اسکول تباہ کرتے ہیں تو بہت شکریہ رسول بخش رئیس صاحب، بہت شکریہ جو یہ کہہ رہے تھے کہ دہشت گردی کے لیے، خاتمے کے لیے یقیناً تعلیم کو عام کرنا ہوگا، اور ملالہ یوسفزئی نے جو اس وقت بات کی ہے اس نے پاکستان کو ہائی لائٹ کیا ہے، اور یقیناً اس کا پاکستان کو بینیفٹ بھی اٹھانا چاہیے۔ اس کے ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ کوشش ضرور ہو رہی ہے اسکول بلڈ کرنے کے لیے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ کوششیں زیادہ کی جائیں۔ اب ہم چلتے ہیں اسلام آباد کی طرف، وہاں سے خبر یہ آ رہی ہے کہ وفاقی حکومت نے الیکشن کمیشن سے شیڈول مانگ لیا ہے صدارتی الیکشن کا۔ 8 سپٹمبر کو صدر زرداری کی مدت ختم ہو رہی ہے، لیکن آئین کے مطابق 60 دن قبل الیکشن ہو سکتے ہیں، تو یہ شیڈول مانگ لیا گیا۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ایک طاقتور حلقہ مسلم لیگ نون کا یہ چاہتا ہے کہ صدر زرداری سے جلد چھٹکارا حاصل کر لیا جائے۔ آئینی اور قانونی صورتحال کیا ہے یہ جاننے کے لیے ہم چلتے ہیں جناب ایس ایم ظفر کی جانب، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ایس ایم ظفر صاحب، یہ بیان کیجیے گا کہ یہ وفاقی حکومت نے شیڈول مانگ لیا ہے الیکشن کمیشن سے، یہ وفاقی حکومت کا کام ہے آئینی طور پر مانگنا، یا اس کو ایوان صدر ڈائریکشن دیتا ہے؟ بظاہر تو لگ رہا ہے کہ یہ بالکل آئینی کام ہے، کیونکہ ابھی 60 دن کے اندر اندر شیڈول مانگا جا سکتا ہے۔ اس معاملے میں ہمارا آئین تو خاموش ہے، آئین نے کچھ ایسی بات نہیں کی کہ کون یہ شیڈول مانگے گا، رولز آف بزنس میں بھی اس کا کوئی ذکر نہیں آیا۔ اب تک جو پرانا پروسیجر رہا ہے وہ صدارتی ترجمان کی جانب سے ہی تاریخ وہ مقرر کی جاتی ہے، وہاں سے یہ پریزیڈنٹ ہاؤس سے یہ بات بھیجی جاتی ہے، لیکن چونکہ یہ ابھی ابہام ہے تو فیڈرل گورنمنٹ نے اگر مانگا ہے شیڈول تو یقیناً اس میں پھر صدر کی بھی کوئی مشاورت شامل کرنی ہوگی، ورنہ اپنے طور پر تو آئین میں اور رولز آف بزنس میں مجھے کوئی ایسی بات معلوم نہیں ہے کہ جس کی بنا پر ڈیفینیٹ ہو کر کہا جا سکے کہ کس کے اختیار میں یہ تاریخ مقرر کرنا ہے۔ البتہ ایک میعاد ضرور مقرر ہے جس میں یہ انتخابات۔ ظفر صاحب، بظاہر تو یہ بالکل جیسے میں نے پہلے عرض کیا ایک آئینی بات لگتی ہے، کیونکہ 60 دن کے اندر اندر الیکشن ہو سکتا ہے، لیکن کچھ اس قسم کی بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ ایک بڑا پاورفل گروپ ہے مسلم لیگ نون میں جو صدر آصف علی زرداری سے چھٹکارا چاہتا ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ پہلے چلے جائیں، جلدی چلے جائیں۔ میرا خیال ہے زرداری صاحب بھی چاہیں گے کہ جلد از جلد وہ فارغ ہو کر ملک سے باہر روانہ ہو جائیں، تو یہاں دونوں کا بڑی آسانی سے مکمکاؤ ہو سکتا ہے۔ اچھا، ایک اور ذرا اس پہ ضرور کامنٹ کیجیے گا، مسلم لیگ نون کی قیادت کے بارے میں یہ ایک پرسیپشن ہے کہ وہ تنہا چلنا پسند کرتے ہیں، تمام جو دوسری سیاسی جماعتیں ہیں ان کو ساتھ لے کر چلنے میں کوئی زیادہ انہیں دلچسپی نہیں ہوتی۔ چائنا کے معاملے میں بھی ہم نے دیکھا کہ صرف پنجاب کے وزیر اعلیٰ ان کے ساتھ گئے تھے، تو کچھ اس پہ کامنٹ کیجیے گا کہ یہ جو اگر اس طرح صدر زرداری کو پہلے بھیجا گیا تو پھر وہ جو ایک مفاہمت کی سیاست، سب کو ساتھ لے کر چلنے کی بات، وہ تو اس پہ کچھ اس کا نیگیٹو امپیکٹ نہیں ہوگا؟
وہ 1-2 مہینے کی بات تو علیحدہ ہے، لیکن آپ نے جو پہلی گفتگو کی ہے کہ صرف پنجاب کے چیف منسٹر کو لے کر گئے تھے وہ اپنے ساتھ باہر، یہ یقیناً درست نہیں تھا، یہ نامناسب تھا۔ اگر لے کے جانا تھا تو چاروں چیف منسٹر کو لے کر جاتے، تو ان چیف منسٹر کو جو بڑے صوبے سے ہیں یا ان کے بھائی ہیں صرف انہیں لے کر جانا نامناسب دکھائی دیا ہے، اور یقینی طور پر اس کا اثر اس ریکنسیلیشن کے کانسیپٹ کے ایڈورس ہوگا، خلاف ہوگا۔ اب آپ نے دوسری بات یہ کی ہے کہ کیا یہ مناسب نہیں کہ کچھ عرصہ انتظار کر لیا جائے؟ بہت تھوڑی مدت ہے، 90 دن کے اندر انتخابات ہونے ہیں، جو شیڈول دیا جائے گا اگر وہ پہلے 60 دن کے اندر بھی دینے کی کوشش کی جائے تو بھی ان کے ٹرم کے ختم ہونے تک ہوگا، لیکن اگر ان کا ٹرم ختم بھی ہو جائے تو جب تک نیا صدر منتخب ہو کر وہ حلف نہیں اٹھا لیتا اس وقت تک گزشتہ صدر جو ہے وہ اپنی صدارت کے عہدے پر قائم رہتا ہے۔ تو اس سارے وقت میں بھی وہ 60 دن گزر جائیں گے، تو 60 دن کے بعد 30 دن کی بات ہے، تو اگر 15 دن آگے ہو گئے یا 10-15 دن آگے ہو گئے تو کوئی فرق تو بہت بہت شکریہ اعظم ظفر صاحب، جو یہ کہہ رہے تھے کہ اگرچہ 90 دن کے اندر انتخابات ہو جائیں گے اور صدر کی جو عہدے کی مدت ہے وہ بھی ختم ہو رہی ہے، لیکن یہ بہت بہتر ہوگا اگر انہیں ان کا جو میعاد ہے پورا کرنے دیا جائے، کیونکہ اس سے مفاہمت کی سیاست اور تمام سیاسی جماعتوں کو ساتھ لے کر چلنے کا جو ایک جذبہ ہے اس کو یقیناً تقویت ملے گی۔ تاہم ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ایک بات ایسی ہے جو قابل اعتراض ہو سکتی ہے کہ وزیراعظم چائنا صرف پنجاب کے وزیر اعلیٰ کو لے کے گئے۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے، یہاں پر وقت ہے ایک بریک کا، اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے اس سٹوری پر۔ موجودہ حکومت بھی سابق حکمرانوں جیسی ہے، نہ عوام خوش نہ سپریم کورٹ مطمئن۔ NICL کرپشن کیس ہو یا اسلام آباد ایئرپورٹ کی تعمیر کا معاملہ، چیف جسٹس افتخار چودھری ان کیسز کی سماعت کے دوران بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ موجودہ حکومت کا رویہ، حکمرانوں کا رویہ ایسا ہی ہے جیسا ماضی کے حکمرانوں کا تھا۔ چیف جسٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آفیشلز جن پر ماضی میں عدالت نے اعتراض لگایا ان کو تعیناتیاں دی جا رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ تحقیقات کسی بھی کیس میں مکمل نہیں ہو رہی۔ ایسا لگ رہا ہے کہ ان کیسز کو لٹکایا جا رہا ہے۔ یہ سارا معاملہ کیا ہے؟ عدالت عالیہ بار بار یہ کیوں کہہ رہی ہے کہ ماضی کے حکمران اور موجودہ حکمرانوں میں کوئی فرق نظر نہیں آ رہا؟ اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما ظفر اقبال جھگڑا ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم جھگڑا صاحب۔ جی السلام علیکم سامی بھائی۔ جھگڑا صاحب یہ بیان کیجیے گا کہ چیف جسٹس افتخار چودھری یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اس وقت کی حکومت ہے اس کا رویہ ماضی کے حکمرانوں جیسا ہے، اور ان آفیشل جن کے بارے میں عدالت نے اعتراض لگایا ان کی تعیناتیاں کی جا رہی ہیں، تحقیقات کو لٹکایا جا رہا ہے، اور جو کرپٹ لوگ ہیں ان کے خلاف پرچے درج نہیں کیے جا رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ عدالت یہ کہہ رہی ہے آپ کو؟ شکریہ سامی بھائی۔ سب سے پہلے تو جو آپ نے سپریم کورٹ کے متعلق سوال کیا، تو سپریم کورٹ کا ہمیں بہت احترام ہے، اور انہوں نے جس کنسرن کا اظہار کیا ہے اس کا بھی ہمیں احساس ضرور ہے، لیکن ایک چیز میں ضرور کہوں گا کہ ان کو تھوڑا سا وقت موجودہ حکومت کو دینا پڑے گا، کیونکہ ہم نے واضح طور پہ ایک میاں نواز شریف صاحب نے بات ضرور کہی تھی کہ ہمیں آپ کم از کم 100 دن کا پیریڈ ضرور دیں، اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ہماری سمت صحیح ہے یا نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تو ہمیں زیادہ سے زیادہ 1 مہینہ ہی ہوا ہے کہ حکومت میں آئے ہیں، اور کوششیں یہی ہو رہی ہیں، صبح سے لے کر رات مڈ نائٹ تک میٹنگز کنٹینیوسلی چل رہی ہیں، اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ہم کچھ قوم کے سامنے جائیں اور ان کو جو پیغام دیں تو وہ ایسا پیغام ہو جس پہ پھر عمل درآمد بھی نظر آئے، اور ان کی جو توقعات ہیں وہ بھی پوری ہو سکیں۔ تو قوم سے خطاب میاں صاحب ضرور کریں گے، انڈائریکٹلی وہ کرتے بھی رہتے ہیں، بیانات آتے رہتے ہیں، لیکن ڈائریکٹ خطاب کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو برننگ ایشوز ہیں، جس طرح یہ دہشت گردی ہو گئی، لوڈ شیڈنگ ہو گئی، پھر ہماری جو معیشت کی حالت ہے، یہ چیزیں ہو گئی، ان پہ انہوں نے کنٹینیوسلی یہ 30 ڈیز جو ہے کام کیا ہے۔ بیچ میں صرف وہ چائنا کا وزٹ، وہ بھی آپ نے دیکھا کہ اللہ کے کرم سے اس کے جو ریزلٹس سامنے نظر آ رہے ہیں، انشاءاللہ اس کی پریکٹیکلی بھی آپ دیکھیں گے کہ فال آؤٹ جو ہوگا وہ اچھا ہوگا۔
تو میاں نواز شریف صاحب جب قوم سے بات کرنا چاہتے ہیں لیکن اس وقت کرنا چاہتے ہیں جب ان کو کوئی ٹھوس جو ہمارے پروگرام ہیں ان پہ وہ اپنی رائے دے سکیں اور اظہار کر سکیں اور پھر اسی طریقے سے پھر اچھا جھگڑا صاحب ایک چلیں میاں صاحب ضرور قوم سے بھی بات کریں گے، آپ نے میٹنگز کا بھی ذکر کیا عوامی مسائل کے حل کے لیے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں لوگوں نے تو ووٹ دیے تھے ریلیف کے لیے، لیکن اب یہ رمضان شریف ہے، رمضان بازاروں میں دیکھیں کتنی مہنگائی ہے، بجلی کی قیمت میں بھی کتنا اضافہ ہے، کہیں سے بھی کوئی ریلیف نہیں مل رہا عوام کو۔ دیکھیں جی انشاءاللہ ریلیف ان کو نظر آئے گا۔ ایک تو یوٹیلیٹی سٹورز پر ہم انشور کر رہے ہیں کہ ان کو میکسیمم فیسلٹیز پرووائڈ کی جائے، لیکن چونکہ یوٹیلیٹی سٹورز کی تعداد اتنی نہیں ہے جس پہ ہر ایک آدمی کی رسد ہو سکے، لہٰذا وہ آپ کی بات کہ ہر جگہ پر جو ہے تو ان کے لیے ریلیف نظر آنا چاہیے۔ اس پہ بھی آج بھی آپ نے دیکھا پرٹیکولرلی پنجاب میں شہباز شریف صاحب نے آج ایک خاص میٹنگ اسی لیے بلائی تھی کہ انہوں نے اس میں غور و خوض کیا ہے اور یہ انشور کرنے کے لیے کہ جو حکومت کی طرف سے نرخ نامے ہیں ان پہ عمل درآمد کیا جائے۔ یقیناً کچھ بجٹ کے بعد جو مہنگائی ہوئی ہے وہ تو اس کا اثر تو ہوگا، لیکن ادروائز جو 100% اور 200% والی باتیں ہو رہی ہیں انشاءاللہ ایسی بات نہیں ہوگی، اس کو کنٹرول کیا جائے گا اور اس کا آپ کو۔ اچھا جھگڑا صاحب ایک اور معاملہ جو اہم ہے وہ دہشت گردی کا معاملہ ہے۔ الیکشن سے قبل یہ کہا مسلم لیگ نون کے قائدین نے کہ وہ ایک پالیسی بنائیں گے، پھر بعد میں حکومت میں آنے کے بعد بھی یہی کہا مذاکرات ہوں گے اور آل پارٹیز کانفرنس کی جائے گی، تمام لوگوں کو دعوت نامے بھی دے دیے گئے۔ اب وہ آل پارٹیز کانفرنس ملتوی کر دی گئی ہے، بتایا یہ جا رہا ہے کہ کیونکہ عمران خان کے پاس ٹائم نہیں تھا، انہوں نے لندن جانا تھا، تو اب یہ کانفرنس ان کے آنے کے بعد ہوگی، تو یہ اتنا ایک اہم معاملہ اس کو ملتوی کر دیا گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ دیٹ از ناٹ دا اونلی ریزن جی، میں یہ کہوں گا کہ جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ میاں صاحب اس سلسلے میں بہت پرٹیکولر ہیں کہ ہم ہیسٹی ڈیسیشنز نہ لیں، جلد بازی سے کام نہ لیں۔ اگر کوئی کام ہمارا مکمل نہیں ہے تو اس میں ہم قوم سے یہ ریکویسٹ تو کر سکتے ہیں کہ ہمیں مزید 1-2 دن یا 3 دن کا عرصہ دیا جائے، لیکن یہ ہرگز نہیں ہوگا کہ ایک فرد کے لیے ہم جو ہماری کانفرنس ہے وہ غیر معینہ مدت کے لیے یا لانگ ٹائم کے لیے اس کو ہم وہ کریں گے، پوسٹ پون کریں گے۔ دیر ور ادر ریزنز، دیکھیں کل بھی اس پہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے تمام فاٹا کے پارلیمنٹیرینز کو بھی بلایا، ان سے بھی فیڈ بیک لیا جو نیشنل سیکیورٹی۔ اچھا جھگڑا صاحب یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جس طرح وزیراعظم نے فاٹا کے اراکین سے ملاقات کی، پھر اس کے بعد ISI ہیڈ کوارٹر میں ان کی بریفنگ بھی ہوئی، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بجائے آل پارٹیز کانفرنس کے جو تمام سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ فردن مشاورت کا سلسلہ کیا جائے؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ بہترین کورس تو یہی ہے کہ ایک آل پارٹیز کانفرنس جو ہے یہ نہایت ہی ضروری ہے، کیونکہ جب مل جل کر بیٹھیں گے اور وہاں پر ڈسکشن ہوگی اور ایک کنسنسس ڈیولپ ہوگا، اور کنسنسس کے بعد آپ اپنا ایک جوائنٹ ریزولوشن دیں گے تو یقیناً پھر وہ آپ فیلڈ میں بھی اس پہ عمل درآمد کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ APC جو ہے یہ رولنگ پارٹی کی APC ہے، اور یقیناً جب ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جب APC ہو اور اس کی کوئی جو ریزولوشنز ہوں اور جو فیصلے ہوں اور جن پہ کنسنسس ڈیولپ ہو جائے ان کو پھر ہم امپلیمنٹ بھی کرنا چاہتے ہیں۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ کانفرنس تو ہو جائے اور اس کے نتائج پھر کچھ نظر نہ آئے اور امپلیمنٹیشن نہ ہو، ممکن نہ ہو، تو وہ چیزیں جو ہیں وہ ہم انشور کرنا چاہتے ہیں، اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ دیر آید درست آید والی بات ہو جائے، 1-2 دن یا 3 دن سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن زیادہ انشاءاللہ اس میں آپ کو میں بتا سکتا ہوں کہ انشاءاللہ زیادہ بہت شکریہ ظفر اقبال جھگڑا صاحب جو یہ کہہ رہے تھے کہ آل پارٹیز کانفرنس ضرور ہوگی، اور یہ اس لیے ضروری ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز مل کر ایک پالیسی بنائیں، اور ان کا اکٹھا ہونا پھر اس بات کا بھی ثبوت ہوگا کہ اس پالیسی کی انفورسمنٹ کی جائے گی۔ اس کے ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون کی حکومت عوام کی خدمت اس کا اولین فریضہ ہے، اولین ترجیحات ہیں، اور جیسے ہی پالیسیز بن جائیں گی میاں نواز شریف بھی قوم کو اعتماد میں لیں گے، قوم سے یقیناً خطاب کریں گے۔ ناظرین یہاں پر وقت ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے اس سٹوری پر۔
اگلے چند دن اہم، لندن پولیس کی تحقیقات کا نتیجہ سامنے آنے کا امکان۔ لندن سے آنے والی اطلاعات کے مطابق اگلے چند دن ایم کیو ایم کے لیے نہایت اہم ہے، کیونکہ ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین کے خلاف جو تحقیقات ہو رہی ہیں ان کا نتیجہ سامنے آ سکتا ہے۔ اس وقت ان پر جو الزامات ہیں ان میں منی لانڈرنگ سر فہرست ہے۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ کچھ اور کمپنیوں کو بھی شامل تفتیش کر لیا گیا ہے۔ یہ اگر وہ ان کو مجرم وہاں پر قرار دے دیا گیا تو جو جرم ہے اس کی کیا سزا ہو سکتی ہے، ایم کیو ایم جو ہے اس وقت اس کی کیا قانونی اسٹریٹجی ہے، یہ ساری صورتحال جاننے کے لیے ہم لندن چلتے ہیں۔ ہمارے نمائندے اظہر جاوید ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم اظہر جاوید صاحب۔ جی وعلیکم السلام سمیع صاحب۔ اظہر ہمیں کچھ اپڈیٹ دیجیے گا، خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں پر جو تفتیش کا دائرہ ہے اس کو بڑھا دیا گیا ہے اور کچھ اور مزید کمپنیوں کو بھی جو برطانیہ کی پولیس ہے ان کی چھان بین کر رہی ہے۔ جی سمیع صاحب، یہ آن گوئنگ انویسٹیگیشن ہے اور منی لانڈرنگ کے جو تحقیقات ہو رہی ہے، جو سیریس اینڈ آرگنائزڈ کرائم ایجنسی ہے اس کے اہلکار یہ تفتیش کر رہے ہیں، اور SO15 جو یہاں کی اسپیشلائزڈ ایک ایجنسی ہے وہ تمام جو تحقیقات ہیں اس کی نگرانی کر رہی ہے، اور پولیس جو اسکاٹلینڈ یارڈ ہے وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہے۔ جو گزشتہ دنوں تمام انکشافات ہوئے، تمام جو گزشتہ دنوں معاملات سامنے آئے اس میں جو کیش نکلا، جس کے علاوہ پراپرٹیز کی جو تفصیلات سامنے آئیں، تو اس حوالے سے پولیس جو ہے اور سوکا یہ دونوں اپنی تحقیقات جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اس وقت جو ہماری تازہ ترین اطلاعات ہیں اس کے مطابق 2 اکاؤنٹنگ فرمز ہیں جن ان تمام پروسیس کے لیے جو ہائر کی جاتی تھی گزشتہ کئی سالوں سے، وہ جو ایم کیو ایم کی قیادت ہے اس کے لیے اپنی خدمات سر انجام دیتی تھی، اور جو پراپرٹیز خریدی گئی تھیں اس میں بھی وہ شامل تھی، ان کے تھرو یہ خریدی گئی تھی، اور جو مالی حسابات ہیں وہ بھی اس کا خیال رکھتی تھی۔ تو ہماری جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق ان 2 کمپنیز کو بھی شامل تفتیش کیا گیا ہے اور ان سے رپورٹ مانگا گیا ہے، اور میں بتاتا چلوں کہ یہ 2 کمپنیز بھی ایم کیو ایم کے سینئر رہنماؤں کی ملکیت ہیں اور وہ اس کے مالکان ہیں۔ باقی جو منی لانڈرنگ کیس میں جو گزشتہ دنوں انکشاف جو BBC نے بھی کیا، یہ تقریباً 4 لاکھ پاؤنڈ کی یہ اماؤنٹ ہے۔ ایم کیو ایم کے ماہرین بھی پوری تیاری میں ہیں۔ ایم کیو ایم نے اچھا جاوید، کچھ تھوڑا سا جاوید یہاں پر نا تھوڑا کوئی وضاحت کیجئے، کیونکہ ایم کیو ایم کے جو لیڈر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ رقم 4 لاکھ پاؤنڈ نہیں تھی، وہ اس سے ڈس ایگری کرتے ہیں، جبکہ BBC یہ کہہ رہی ہے کہ 4 لاکھ پاؤنڈ تھے۔ جی ابھی پولیس کی طرف سے آفیشیل اس کی اماؤنٹ نہیں بتائی گئی، لیکن ان کی طرف سے یہ کنفرم کیا گیا کہ رقم قبضے میں لی گئی۔ اب جو معاملہ ہے وہ 3 پراپرٹیز کا ہے، 3 سرچز ہوئی تھی۔ گزشتہ سال ایک سرچ ہوئی تھی ایم کیو ایم کے انٹرنیشنل سیکریٹریٹ میں، وہاں سے بھی رقم ملی تھی۔ اس کے علاوہ جو گزشتہ دنوں سرچز ہوئی 2 جگہوں پہ، ایک ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین کے گھر پہ ہوئی اور ایک ان کے جو قریبی عزیز ہے افتخار حسین ان کے گھر پہ ہوئی۔ تو اس طرح 2 گھروں پہ جو ہوئی وہاں سے پولیس نے کہا وہاں سے بھی رقم ملی ہے۔ تو جو BBC نے یہ کہنا ہے، ان کے سورسز کا کہنا ہے کہ 4 لاکھ پاؤنڈ ہے، لیکن ہمارے سورسز یہ کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ بھی رقم ہو سکتی ہے۔ اس اماؤنٹ پہ اختلاف ہے، لیکن یہ بہرحال کنفرم ہے کہ رقم بہت بڑی تھی اور بڑی تعداد میں گھر کے اندر تھی۔ تو اس وجہ سے پولیس جو ہے اور جو سوکا ہے وہ اس میں لیکن اظہر رقم جتنی بڑی بھی ہو، اگر یہ ثابت کر دیا جائے کہ وہ ایسی رقم ہے جس پر ٹیکس ادا کیا گیا ہے اور وہ اس طریقے سے برطانیہ منتقل ہوئی کہ جس سے قانون کی وائلیشن نہ ہوئی ہو، تو پھر تو یہ کوئی جرم نہیں بن سکے گا۔ جی بالکل، میں یہی بتانا چاہ رہا تھا کہ جو قانونی ٹیم ہے ایم کیو ایم کی وہ اپنی پوری تیاری میں ہے۔ ایم کیو ایم کے جو ڈونرز ہیں، ہمارے سورسز نے بتایا جو ڈونرز ہیں ان کے جو کراچی کے جو اکثر یہاں پر لوگ ٹریول کرتے ہیں، پوری دنیا سے ٹریول کرتے ہیں، ہماری جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق ان کی ٹیم جو ہے قانونی ٹیم ان سے حلف نامے لینے کی کوشش کر رہی ہے۔ ان کو حلف نامے بھجوائے گئے ہیں جس کے ساتھ ان کے پاسپورٹس کی کاپیاں بھی ان کو کہا گیا کہ سال لگائیں، اور ان سے فارم جو ہے ایک باقاعدہ فارم بھجوایا گیا ہے، اور ہمارے سورسز کا کہنا ان سے کہا گیا ہے کہ پوچھا گیا ہے کہ وہ کب ٹریول کیا انہوں نے برطانیہ، اور ان سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ جتنی رقم انہوں نے ایم کیو ایم کو چندہ کی وہ اس میں لکھے۔ لیکن اس پہ ایک اور پرابلم بھی آ جاتی ہے، یہاں پہ ایک سرٹن اماؤنٹ ہے، اس تک اگر وہ رقم ہو تو وہ قابل گرفت نہیں ہوتی، لیکن ایک 5000 پاؤنڈ سے تقریباً زیادہ ہو تو اس کو آپ کو باقاعدہ شو کرنا پڑتا ہے، ٹیکس منی شو کرنا پڑتی ہے۔
اس کو تمام حسابات دینے ہوتے ہیں. لیکن اب یہ دیکھنا ہوگا کہ MQM کے پاس اس سلسلے میں کتنے ثبوت ہیں, کیا ان کے پاس اچھا ایک اظہر یہ بیان کیجیے گا کہ جو منی لانڈرنگ ہے یا جس طرح کے چارجز الطاف صاحب پر لگ رہے ہیں, اگر پولیس ان کو پروسیکیوٹ کرتی ہے تو اس جرم کی سزا کتنی ہے, کچھ بتا سکتے ہیں آپ؟ جی سمیع صاحب, سب سے پہلے میں یہ آپ کو بتاؤں کہ ابھی چارج کوئی نہیں لگا MQM کے قائد الطاف حسین پر. ابھی انویسٹیگیشن چل رہی ہے. چارج جو جب لگے گا تو اس کو باقاعدہ فرد جرم جب عائد ہوگی تو وہ ایک علیحدہ بات ہوگی. لیکن ابھی یہ آن گوئنگ انویسٹیگیشن ہے, تفتیش ہو رہی ہے. اور اس کی جو ہمارے قانونی ماہرین سے بات ہوئی, ان کا کہنا ہے کہ منی لانڈرنگ کے جرم کی سزا 14 سال تک ہو سکتی ہے, اس سے کم بھی ہو سکتی ہے, اور 14 سال میکسیمم سزا ہے. تو اس طرح یہ ایک بڑا جرم قرار دیا جاتا ہے منی لانڈرنگ کا جو برطانیہ. اچھا یہ بتائیے کہ اب اگلی جو ادارے تحقیق کر رہے ہیں, تفتیش کر رہے ہیں, ان کی جو MQM کے قائدین ہیں یا ان کے وکلاء ہیں, ان کے ساتھ اگلی ملاقات کب ہوگی, کچھ آپ کو اندازہ ہے؟ جی ہمارے سورسز یہ کہتے ہیں کہ 17 جولائی ممکنہ تاریخ ہے اگلی جو تفتیش کے لیے, اور لیکن اس سے پہلے بھی ہو سکتی ہے, اور اس کو چند دن کے لیے آگے بڑھایا بھی جا سکتا ہے, کیونکہ قانون کے مطابق اگر MQM کے وکلاء درخواست کرتے ہیں کہ اس تاریخ کو آگے بڑھایا جائے, ہم ثبوت اکٹھے کر رہے ہیں, تو اس تاریخ کو آگے بھی بڑھایا جا سکتا ہے. لیکن جو یہاں پر جو ایجنسی ہے, جو تفتیشی ایجنسی ہیں, وہ اپنا کام جاری رکھے ہوئے. منی لانڈرنگ ایک بڑا کمپلیکس مقدمہ ہوتا ہے, اس میں بڑے آہستہ جو شواہد ہیں وہ سامنے آتے ہیں اور ان کی تصدیق کرنا ہوتی ہے. ان میں جو بینک اکاؤنٹس انوالو ہیں, اس میں جو پراپرٹیز انوالو ہیں, تو وہ تمام ایک لانگ پروسیجر ہوتا ہے. میرے خیال میں جو یہاں پہ میری قانونی وکلا سے بات ہوئی, جو ماہرین ہیں ان سے بات ہوئی, یہ ایک لمبا پروسیس ہو سکتا ہے, اس میں زیادہ ٹائم بھی لگ سکتا ہے. تو یہ اس طرح کے افواہیں کہ 2 یا 4 دنوں میں کچھ ہونے والا ہے, وہ میرے خیال میں اس طرح ابھی پاسبل نہیں ہے. بہت بہت شکریہ اظہر جاوید, جو یہ کہہ رہے تھے کہ ابھی جو تحقیق ہے وہ جاری ہے, اور کیونکہ منی لانڈرنگ اس قسم کے چارجز ہیں کہ اس میں زیادہ ٹائم بھی لگ سکتا ہے. تاہم MQM کے قائدین کے ساتھ جو برطانیہ کے تحقیقاتی ادارے ہیں, ان کی اگلی ملاقات جو ہے 17 جولائی کو متوقع ہے, اس سے پہلے بھی ہو سکتی ہے. لیکن اس بات کا امکان نہیں ہے کہ اگلے 4-5 دنوں میں کوئی ایسا واقعہ یا ایسی پیش رفت ہو جو MQM کے لیے ناگوار ہو. ناظرین, یہ اس ہفتے کا آخری پروگرام تھا. سوموار کو آپ سے ملاقات ہوگی ٹاپ سٹوری میں نئی خبروں اور نئے انالیسس کے ساتھ. تب تک اپنا اور اپنے ساتھیوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.